फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो शख्स जुमा के दिन नमाज फजर से पहले 3 बार ये पढ़े उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे समुंदर की झाग से ज्यादा हों। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा व अतूबु इलैह। सुभान अल्लाह। आप भी कोशिश करें हर जुमे को नमाज फजर से पहले 3 बार ये वजीफा जरूर पढ़ लीजिए। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, दुरूद पाक की फजीलत पर अहादीस भी बहुत सारी मिलती हैं, वाकयात भी बहुत सारे मिलते हैं। लोग ये सवाल करते हैं कि जनाब ये बताइए कि मदीने शरीफ की हाजिरी बार बार कैसे मिले, कोई ऐसा वजीफा बता दें कि जिससे हाजिरी मदीना मिल जाए हैं। तो उलमा फरमाते हैं कि जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है उसको मदीना पाक की हाजिरी नसीब हो जाती है। अच्छा, सिर्फ हाजिरी मदीना के लिए वजीफा नहीं है, वजीफा ये ऐसा कमाल का है कि अगर मैं आपको कहूं ना कि कभी अकेले में बैठकर कागज कलम ले लें और अपनी जिंदगी की ख्वाहिशात को, डिजायर्स को लिखना शुरू करें कि आप क्या क्या चाहते हैं, दुनिया में क्या चाहते हैं, मरते वक्त क्या चाहते हैं, आखिरत में क्या चाहते हैं। मुसलमान है ना, मुसलमान दुनिया में भी कुछ चाहता है, मौत के वक्त भी कुछ तमन्ना है और महशर के दिन के लिए भी कुछ तमन्नाएं हैं, हमारी आरजुएं हैं। अब मैं कुछ आपको फजीलतें बताता हूं और ये चंद अहादीस का इत्र समझ लीजिए। बहुत सारी अहादीस का मैं निचोड़, कुछ रिवायतों का निचोड़ पेश कर रहा हूं, सुनते जाइए और ईमान ताजा करते जाइए कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोजी में बरकत हो तो कसरत से दुरूद पाक पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि परेशानियों से महफूज रहें तो दुरूद पाक पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि जिल्लत और रुसवाई से बचें और इज्जतों में इजाफा हो तो दुरूद पाक पढ़िए। और अगर आप चाहते हैं कि मौत के वक्त नबी पाक का दीदार नसीब हो तो दुरूद पाक पढ़िए। आप चाहते कब्र में जलवाए मुस्तफा नसीब हो तो दुरूद पाक पढ़िए। महशर के दिन नबी पाक के झंडे तले जमा होना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। सुनो, आका के साथ साथ जन्नत में जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। मदीने जाना चाहते हैं तो दुरूद पाक पढ़िए। और सुनो, मेरे आका की जियारत करना चाहते हैं फिर भी दुरूद पाक पढ़िए। कुछ और रह गया बाकी? जिंदगी की, आखिरत की कोई तमन्ना बच गई? रोजी में बरकत हो जाए, इज्जत वाली जिंदगी हो, बीमारियों मुसीबतों से बचा रहूं, हैं, और उसके बाद कलमे वाली मौत, दीदारे मुस्तफा वाली मौत, महशर में आका का साथ और जन्नत में नबी पाक साथ ले जाएं, और तो कुछ नहीं चाहिए किसी मुसलमान को। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सब कुछ जो मुझे चाहिए वो दुरूद पाक में मौजूद है। अगर फिर भी मैं दुरूद पाक नहीं पढ़ता तो ये मेरी कमजोरी, मेरी कोताही है। ये चाबी है सक्सेस की, ये कामयाबी की चाबी है। थाम लो दुरूद पाक को। हैं, वो शायर कहते हैं ना, बिल्कुल जबरदस्त कहते हैं कि दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। तो दुरूद पाक हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है, सल्ले अला मुहम्मद। तो दुरूद पाक कसरत से पढ़े। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज कुछ बात करेंगे उस दिन की कि जो दिन ऐसा दिन है कि जिसमें हम सब ने हाजिर होना है। अगर हमसे कोई ये सवाल करे कि सबसे मुश्किल दिन कौन सा है, द मोस्ट डिफिकल्ट डे, तो वो कयामत का दिन है, जिसको डे ऑफ जजमेंट कहा जाता है। आपको पता है कुरान मजीद फुरकान हमीद ने इस दिन की याद दहानी के लिए
اللہ کریم نے ہم پر سمجھنے کے ایک ایسا نظام بنا دیا کہ ہم روزانہ اس دن کو یاد کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، ریئلائز نہیں کرتے، ورنہ جتنے نماز پڑھنے والے ہیں سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہیں نا، اور ایک دن میں کئی بار پڑھتے ہیں۔ تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یوم الدین کیا ہے؟ روز جزا کا مالک، فیصلے کے دن کا مالک۔ یعنی ہم روز ریمائنڈ کرتے ہیں، روز ریپیٹ کرتے ہیں کہ ایک دن ہے فیصلے والا جس میں ہم سب نے جانا ہے، مگر نہ اس بارے میں کوئی بات کرتا ہے، نہ اس بارے میں کوئی سوچتا ہے۔ آج کچھ قیامت کی بات کریں گے، کچھ واقعات تو واقعی ایسے ہیں جو رب کی رحمت سن کر ایمان تازہ کر دیں گے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیں گی۔ تو آج کا بیان رحمت الہی کے تصور میں بھی سننا ہے، اور قیامت کی ہولناکیوں کو یاد کرتے ہوئے لرزتے ہوئے بھی سننا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بیان میری اور آپ کی زندگی میں فکر آخرت پیدا کرنے کا سبب بن جائے، قیامت کی تیاری کرنے کا سبب بن جائے۔ صحابی رسول حضرت ابو امامہ باہلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ غیب جاننے والے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اب ذرا غور کیجئے گا کہ جنتی سارے جنت میں چلے گئے، سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا اس کا واقعہ بیان کیا نبی پاک نے کہ وہ پل صراط پر پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہوگا۔ اور پیارے آقا نے بڑی پیاری مثال سے سمجھایا کہ جیسے والد اپنے بیٹے کو مارتا ہے تو بیٹا پیچھا چھڑانے کے لیے جس طرح بھاگنے کی، گھسٹ کر دور جانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسی طرح گھسٹ رہا ہوگا۔ اور اس شخص کی حالت ایسی ہوگی کہ اس کے نامہ اعمال میں، اس کی نیکیوں میں اس لائق نہیں ہوں گے وہ اعمال کہ اسے پل صراط پر کھڑا کر دیں اور پار کر سکے، وہ بس پل صراط پر گھسٹ رہا ہوگا۔ اور یہ پل صراط کیسا ہوگا؟ جہنم کی پشت پر بنا ہوا پل، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اندھیرے میں ڈوبا ہوا۔ اب یہ اپنے رب کریم کو اس حالت میں پکارے گا، اللہ اکبر، کیا درد بھری پکار ہوگی، اے میرے رب مجھے جنت میں پہنچا دے، میرے رحمان و رحیم اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر میں تجھے جہنم سے نجات بخشوں اور جنت عطا کر دوں تو اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا، پھر اپنے جرم مان لے گا۔ میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ کہے گا کہ ہاں یا اللہ بس تو مجھے اس مشکل سے نکال دے، جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا لے، میں اپنے گناہ مان لوں گا۔ اب پل صراط سے اسے بآسانی پار کرا دیا جائے گا۔ اب بندہ سوچے گا اگر میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا تو مجھے تو پھر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ انہی سوچوں میں غرق ہوگا کہ اللہ پاک فرمائے گا اے بندے اپنے گناہوں کا اقرار کر، میں تجھے بخش دوں گا اور تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ مگر وہ کیسا بندہ ہوگا، وعدہ کرنے کے باوجود کہے گا مولا تیری قسم میں نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، نہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے بندے میرے پاس تیرے خلاف گواہ ہے۔ وہ ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا، عرض کرے گا یا اللہ گواہ کدھر ہے؟ گواہ تو کوئی بھی نہیں، میں اکیلا ہوں۔ اللہ پاک اب اس کی جلد کو، اسکن، جلد کو حکم دے گا، اور وہ اسکن جو ہے، وہ جو جلد ہے، وہ اس کے صغیرہ گناہ بیان کرنا شروع کر دے گی۔ اب اسے معلوم ہو جائے گا کہ اب تو چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے، فوراً گناہوں کا اقرار کرے گا، عرض کرے گا اے میرے مولا تیری عزت کی قسم میں نے تو بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں، میں نے کبیرہ گناہ بھی کیے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا میں جانتا ہوں تم سب گناہوں کا اقرار کرو، میں تجھے بخش دوں گا، تجھے جنت بھی عطا فرماؤں گا۔ پس وہ اپنے سارے گناہوں کا اقرار کر لے گا، اقبال جرم کر لے گا، اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرما دے گا، اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ سب سے کم رتبے والا جنتی ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچئے،
पुल सिरात से गुजरना, महशर का दिन, उसकी वहशत, और बंदा गुनाहगार, किस कदर दहशत का दिन होगा। अच्छा, दुनिया की अदालत का क्या दस्तूर है कि अगर आप इकरार कर ले, जिसको कहते हैं ना इकबाले जुर्म कर ले, तो दुनिया में जो एक्सेप्ट करता है उसको सजा सुना दी जाती है। मगर रब अज़्ज़ वजल की कहते हैं ना रहमत के उसूल निराले हैं। जो उसके दरबार में गुनाहों का इकरार कर ले, शर्मिंदा हो जाए, मेरे मौला की रहमत उसे मुआफ फरमा दिया करती है। तो कहते हैं ना शर्मिंदा रहना चाहिए, नादिम रहना चाहिए, माफी मांगते रहना चाहिए कि रोजे कयामत एक शख्स को उसका नामा अमाल दिया जाएगा। वो अर्ज करेगा, मौला जो कुछ इस पे लिखा ये मैंने नहीं किया। वो डिनाई कर देगा, इनकार कर देगा। इस पर किरामन कातिबीन, जो आमाल नामे लिखने वाले फरिश्ते ना, उनको लाया जाएगा। बंदा अर्ज करेगा, मौला ये तो तेरे फरिश्ते हैं, ये तेरे हुक्म के पाबंद हैं, मैं तो वो गवाह कबूल करूंगा जो मुझसे हो। फरिश्तों की गवाही का भी इनकार कर देगा। अल्लाह करीम फरमाएगा कि उसकी जबान को हुक्म देगा कि तू बता इसने क्या किया है। बंदे की जबान उसके अच्छे और बुरे अमाल बयान करेगी कि मौला इसने झूठ बोला, गीबत की, बेहयाई की बातें की। बंदा अर्ज करेगा, मौला ये जबान तो मुझे अक्सर गुनाह करवाती थी, ये तो वैसे ही मेरी दुश्मन है, मेरे खिलाफ इसकी गवाही कैसे मोतबर हो सकती है। जबान की गवाही से भी इनकार कर देगा। अब अल्लाह पाक इस बंदे के हाथों को हुक्म फरमाएगा, इसके हाथ गवाही देंगे, इसके खिलाफ गवाही देंगे। कहेगा, मौला दो हाथ मिलकर एक गवाह बनते हैं, अभी दूसरा गवाह बाकी है, दो गवाह होने चाहिए। अल्लाह से गोया कीलो काल कर रहा है। तो रब इसके पांव को हुक्म देगा, अब इसके पांव गवाही देंगे कि किधर किधर गुनाहों के अड्डों की तरफ, किधर हराम कामों की तरफ इसको लेकर गया था। अल्लाह अकबर। जब इसके सारे जो उसने आर्ग्यूमेंट किए होंगे, बहस की होगी, मुतालबात किए होंगे, सब मान लिए, गवाह भी पेश कर दिए। अब ये बंदा अपने आज़ा को डांटेगा कि तुम कैसे मेरे हाथ हो, कैसे मेरे पांव हो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर जहन्नम में गए तो सब जलोगे, तुम मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हो। तो आज़ा कहेंगे, हम रब की हुक्म पर गवाही दे रहे हैं, हम रब के हुक्म के पाबंद हैं, उसने फरमाया, अब उसके हुक्म से बोल रहे हैं। ये वही है जो बोलने की ताकत अता फरमाता है। अब ये बड़ा शर्मिंदा होगा। अब अल्लाह की तरफ से हुक्म फरिश्तों को होगा, बंदे को घसीट कर जहन्नम में डाल दो। अब जब वो बंदा अर्ज करेगा, ए रब तू तो अरहमुर राहिमीन है, मुझ पर तेरी रहमत नहीं होगी। मौला क्या मुझ पर तेरी रहमत नहीं बरसेगी? अल्लाह फरमाएगा, मेरी रहमत तो मेरे मानने वालों के लिए है। ये तो बहस कर रहा था ना, मेरी रहमत तो मानने वालों के लिए है। तू अपने गुनाहों का इकरार कर ले, मैं तुझे बख्श दूंगा। बंदा अब सारे गुनाहों का एतराफ कर लेगा। कहता या अल्लाह, बस दोज़ख का खौफ था, इसलिए तुझसे हुज्जतबाजी कर रहा था, तेरे दरबार में जबान चला रहा था। अल्लाह मालिक, मैं वाकई गुनाहगार, मैंने बड़ी खताएं की हैं। अल्लाह अकबर। जब अल्लाह की रहमत को पुकारेगा, वो करीम मौला फरिश्तों से फरमाएगा, मेरे बंदे को जन्नत में दाखिल कर दो। ये है मेरे मालिक की रहमत कि गुनाहगार से गुनाहगार बंदा जब उसे पुकारता है तो उसकी रहमत बरसती है। मगर काश हम दुनिया में अपने रब से दोस्ती कर लें। दुनिया वाले पता है कैसे हैं? मैं वो शेर पढ़ रहा था ना, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। किसी को मेरा ऐप पता चल जाए ना, गलती तो हो सकती है, इंसान ही है ना, गुनाह हो गए, खता हो गई, किसी को पता चल जाए तो फौरन दूसरों को बताता है। जलील करते हैं लोग, याद रखते हैं। बल्कि बदकिस्मती ये है कि अगर कोई शख्स पहले गुनाहगार था, अब तौबा भी कर ली, उसको याद दिलाता है, यार तू तो शराबी था ना, है तू तो जुआरी था, तुझे याद नहीं तू डकैती। यानी बंदे ने रब से तौबा कर ली है। मगर दुनिया वाले नहीं भूलते, उसे आर दिलाते हैं, शर्म दिलाते हैं। ये बहुत बुरी बात है, याद रखना। जिस बंदे ने तौबा कर ली है, उसको जो पुराने गुनाह याद दिलाता है, रिवायतों में आता है कि अनकरीब वो शख्स भी उस गुनाह में मुब्तला हो जाएगा। जो किसी को उसके गुनाह याद दिलाता है ना, आर दिलाता है, शर्म दिलाता है। कहते कैरेक्टर से
کہ اگر زندگی میں ایک غلطی ہو جائے لوگ یاد رکھتے نہیں، یار 5 سال پہلے اس نے یہ کیا تھا، 10 سال پہلے یہ کیا تھا۔ اللہ کے بندو، تم چاہتے ہو رب تمہارے سارے گناہ معاف کر دے، تم دنیا میں کسی کی خطا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ تو دنیا ہے جو معاف نہیں کرتی ہے، مگر میرا مالک تو دیکھو کہ ایک بار سچے دل سے بندہ پکار لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاوے۔ ایک گناہ، ایک غلطی میرے ماں باپ دیکھ لیں، مجھے ساری زندگی منہ نہیں لگائیں گے۔ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاوے۔ لکھ گناہ میرا مالک ویکھے او پھر بھی پردے پاوے۔ اس کو تو میرے سارے گناہ پتا ہے، وہ تو سب جانتا ہے میں نے کیا کیا ہے، میں نے چھپ کر کیا کیا ہے۔ لوگ نہ دیکھ لیں، اس بات کا خیال رکھا ہم نے۔ یہ نہ سوچا کہ دروازہ بند کر کے، لائٹ آف کر کے میں جو بھی کر رہا ہوں وہ رب دیکھ رہا ہے، مگر نہ اس نے رزق روکا، نہ اس نے سانس روکی، نہ میری عزت پامال کی۔ ارے ہوتا تو یہ کہ بندہ رات کو گناہ کرتا، صبح اٹھتا چہرہ کالا ہو جاتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا اس مردود نے رات کو رب کی نافرمانی کی ہے۔ میرا مالک پردے ڈال رہا ہے، میرا مالک ہماری عزتیں بچا رہا ہے، مگر ہم ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کسی کی کوئی خطا، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، ہم میسج چلاتے ہیں، ہاں اس نے پتہ چلا فلاں کی بیٹی نے، فلاں کے بیٹے نے یہ کیا، وہ فلاں امامے والا، داڑھی والا، وہ فلاں نیک آدمی، اس نے یہ غلط کام کیا۔ ارے اس نے تو غلطی کر لی، مگر تم کیا کر رہے ہو؟ کسی کے عیب اچھال رہے ہو۔ یاد رکھنا، جو کسی کے عیب کھولتا ہے، روایتوں میں آتا ہے اللہ اس کے عیب کھول دیتا ہے۔ پتہ چل بھی جائے نا کہ کسی نے کوئی خطا کی ہے، بندہ بھول جائے، آنکھیں بند کر لے، بلکہ ڈرے کہ اس کا عیب تو مجھے پتہ چل گیا، اگر میرا عیب سب کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ مجھ سے بڑا کوئی گناہگار ہے؟ یاد رکھو، جو کسی کے عیب کھولتا ہے اللہ اس کے عیب کھول دیتا ہے، اور جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے بھی عیب چھپا دیتا ہے۔ تو زندگی میں کبھی کسی کا عیب نہیں کھولنا ہے۔ میرے رب کی شان دیکھو نا کہ وہ بندوں کے عیب چھپائے ہوئے ہیں، ستار ہے، سب پتہ ہے اسے۔ دنیا میں تو آ گئے، مگر اب نجات کیسے ہوگی؟ وہ دن کتنا ہولناک ہوگا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور کی ہولناک آواز سن کر سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، سب کو ہانک کر میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ یہ جو زمین ہمارے سامنے ہے یہ تانبے کی زمین بنا دی جائے گی، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، سورج آگ برسا رہا ہوگا، جہنم کو لایا جائے گا، اس کی پشت پر بال سے باریک، تلوار سے تیز، اندھیرے میں ڈوبا ہوا صراط بچھا دیا جائے گا۔ اب سامنا قہر کا ہوگا، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے۔ روایتوں میں آیا اپنے پسینے میں لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اب خدائے قہار ایسا غضب فرمائے گا، ایسا غضب کبھی نہیں فرمایا ہوگا۔ لمبا عرصہ تو اسی حال میں گزر جائے گا، پھر کہیں جا کر حساب شروع ہوگا۔ اب ذرا تصور جمائیے، صورتحال ایسی صورتحال میں ہمیں پکارا جا رہا ہوگا۔ کبھی کسی نے کورٹ کا منظر دیکھا ہوگا کہ باہر سے آواز لگائی جاتی ہے، فلاں مجرم، فلاں ملزم، فلاں بندہ حاضر ہو، اللہ اکبر، سب تانبے کی زمین اور گھبراہٹ کا عالم، اور اس میں اعلان ہوگا فلاں بن فلاں رب کے حضور حاضر ہو۔ ہائے ہائے ہائے، جب میرا نام پکارا جائے گا کہ اللہ کے حضور حاضر ہو، اس غضبناک پکار پر ہم جھجکیں گے، ڈریں گے، منہ چھپائیں گے، مگر اس روز کون ہے جو چھپ سکے گا؟ فرشتے کھینچ کر رب جبار، رب قہار کی بارگاہ میں کھڑا کر دیں گے۔ کیسا ہولناک منظر ہوگا کہ جب اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا پڑے گا۔ کسی کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، کسی کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا عمل نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہوگا۔
سنو جو مجرم ہوں گے نا وہ کیا پکاریں گے. قرآن کہتا ہے, قرآن نے قیامت کے دن جو مجرموں کا حال ہوگا خود بیان فرمایا. مجرم کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. سنو مجرم کیا کہیں گے, ہائے کسی طرح مجھے اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے. ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی, میرے کچھ کام نہ آیا, میرا مال سب زور جاتا رہا. اس دن انسان سوچے گا کس کام کا میرا مال, کس کام کے میرا کر و فر, کچھ بھی تو کام نہ آیا. اب اعمال نامہ ہاتھ میں ہوگا اور وہ ساری خطائیں, وہ ساری بے شرمیاں, وہ ساری بے حیائیاں, وہ حرام روزی, وہ شراب پینا, وہ جوا کھیلنا, وہ بدکاریاں کرنا سب پڑھ کر سنانا پڑے گا. ذرا سوچئے تو صحیح کیسے حساب دے پائیں گے. مگر ڈرتے نہیں ہیں, سستی کرتے ہیں, غفلت میں پڑتے ہیں. آج دنیا میں مال و دولت کی حرص, دنیاوی عہدوں کی طلب اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر آخرت کو بھولتے اور گناہوں میں پڑتے بلکہ برائیوں پر اڑتے نظر آتے ہیں. لوگوں سے بھلے ہی شرمائیں مگر اپنے رب سے حیا نہیں کرتے. رات کے اندھیرے میں بند کمرے میں چھپ کر گناہوں کا بازار گرم کرتے ہیں. سنو سنو, تم چھپ کر کچھ بھی کر لو, ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہے اور ہمارے سامنے کر دیا جائے گا. قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قرآن کہتا ہے تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے, اے اچھے کام کرنے والوں تمہیں مبارک ہو, اے نمازیں پڑھنے والوں, روزے رکھنے والوں, تلاوت کرنے والوں, حرام روزی چھوڑنے والوں, سنتوں پر عمل کرنے والوں, ذکر و درود کرنے والوں تمہیں مبارک ہو, تمہاری نیکی ضائع نہیں ہوگی. اللہ فرماتا ہے جو ذرہ بھر بھلائی کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا. آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. اب میں اور آپ سوچیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں ڈے بائی ڈے, دن بہ دن, ہر گزرنے والا دن نیکیاں بڑھ رہی ہیں یا گناہ بڑھ رہے ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, میں نے کرنا ہے. نمازیں بڑھ رہی ہیں یا قضا نمازیں لکھی جا رہی ہیں, جھوٹ لکھا جا رہا ہے یا سچ لکھا جا رہا ہے, حلال روزی روز لکھی جا رہی ہے, روز حرام روزی لکھی جا رہی ہے, روز جناب بے حیائی لکھی جا رہی ہے, یہ تلاوت قرآن لکھی جا رہی ہے. اتنے آپ نے کرنا ہے. ہر گزرتے والا دن سوچو یہ ایک پیج ہے. آج 25 اگست تھی, مثال دے رہا ہوں, 25 اگست کے اس پورے پیج میں کتنے گناہ لکھے گئے اور کتنی نیکیاں لکھی گئی. یہ پڑھنا پڑے گا. کاش یہ سمجھ آ جائے کہ میں قیامت کے دن کیسے پڑھ پاؤں گا ساری دنیا کے سامنے. آج تو لوگ سلام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, ارے ماشاءاللہ آپ تو نمازی ہیں, آپ تو نیک ہیں. آج لوگوں کو نہیں پتا نا, مگر اس دن تو کھل کر بات سامنے آ جائے گی نا. کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. سید اعلیٰ حضرت جوڑتے ہیں قیامت کا دن کیا ہوگا, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. وہاں نہیں بات بنانے کی مجال. ادھر تو بندہ بات بنا لیتا ہے, نہیں وہ آپ نے غلط دیکھا تھا, میں نہیں گیا تھا, وہ شراب خانے میں میں نہیں گیا تھا, میں غلط جگہ پر, آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا, نہیں میں یہ نہیں کرتا, میں وہ نہیں کرتا. لوگوں کو آج سمجھا بجھا کے بات لپیٹ دیتے ہو, ادھر نہیں لپیٹی جائے گی. وہاں نہیں بات بنانے کی مجال, چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے. ماننا پڑے گا مولا کی. ہم نہیں مانیں گے تو ہاتھ بول دیں گے نا, زبان بول دے گی, گواہ ہے قیامت کے دن اللہ کے پاس. مگر خیال ہی نہیں آتا گناہ کرنے کے وقت کہ کوئی دیکھ رہا ہے, کوئی لکھ رہا ہے, کوئی گواہ بن رہا ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب آئیے میں کون کون سی چیزیں قیامت کے دن گواہی دیں گی.
اب ذرا آج یہ سنیے، گناہ کرتے وقت کاش یہ خیال آ جائے، یہ جو زمین ہے نا، پہلا گواہ، یہ زمین جس کے اوپر بندہ جو مرضی کر رہا ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین کیا کرے گی؟ اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے تحت فرماتے ہیں بے شک روز قیامت اللہ پاک اس زمین کو زندہ، عقل مند اور بولنے والی بنا دے گا، بولے گی زمین، اور یہ زمین پہچانے گی کہ اس پر بسنے والے کیا کیا عمل کر رہے تھے، پھر یہ نیک لوگوں کے حق اور گناہ گاروں کے خلاف گواہی دے گی۔ نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، یہ آیت پیارے آقا نے تلاوت فرمائی، ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن کو زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ پھر فرمایا تم جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زمین کی خبریں یہ ہیں کہ زمین ہر مرد و عورت پر اس کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر کیے، وہ کہے گی اس نے فلاں دن یہ عمل کیا، فلاں دن یہ عمل کیا۔ آقا نے بتایا یہ اس کی خبریں ہوں گی۔ اب سچ بتاؤ ہم نے زمین کو کس بات کا گواہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کئی لوگ کہتے ہیں یار ذرا کراچی سے باہر چلو، یہاں بہت جاننے والے ہیں، کسی اور ملک چلتے ہیں، کسی اور شہر چلتے ہیں، ذرا ادھر جا کے عیاشی کریں گے، ادھر جا کے شراب پیئیں گے، ادھر جا کے بدکاری کریں گے، ادھر جا کے غلط کام کریں گے، ادھر کوئی جاننے والا نہیں ہوگا۔ مگر تم نے اس ملک میں جا کر، اس شہر میں جا کر بھی زمین کو اپنے گناہوں کا گواہ کر لیا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مدنی قافلوں میں سفر کرتے، تمہیں مبارک ہو کہ تم سفر کرتے جاتے ہو اور زمین کو نمازوں کا گواہ بناتے جاتے ہو۔ آئے ہائے سبحان اللہ، قیامت کے دن دنیا کے کئی حصے گواہی دیں، مولا تیرا بندہ آیا تھا مجھ پر سجدہ کیا تھا، مولا تیرا بندہ آیا تھا اس نے تلاوت پڑھی تھی، مولا مجھ سے گزر کر گیا تھا تیرے نبی پر درود پڑھتے گیا تھا، آیا تھا مگر اجتماع میں بیٹھا تھا، ذکر و درود کی محفل میں بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر، کتنا خوش ہوگا قیامت کے دن وہ بندہ جب دنیا کے کئی ملکوں کی زمین، پاکستان کے کئی شہروں کی زمین گواہی دے گی کہ اللہ یہ تیرا بندہ مجھ پر نماز پڑھتا گیا، وضو کرتا گیا، درود پڑھتا گیا۔ مگر وہ کتنا شرمندہ ہوگا قیامت کے دن جب زمین کا ایک حصہ کہے گا مولا آیا تھا مگر شراب پی کر گیا، آیا تھا مگر بدکاری کر کے گیا، آیا تھا مگر جوا کھیل کر گیا، اے اللہ مجھ پر اس نے کھڑے ہو کر بدکاری کی تھی۔ کیا جواب دو گے؟ زمین کی گواہی کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ ارے ہمارے اسلاف بھی کیسے لوگ تھے۔ ابو الملی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے آپ کی عادت تھی جس زمین کے ٹکڑے سے گزرتے تھے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے تھے، اتنا ذکر الہی کی عادت تھی کہ اگر کسی زمین کے روڈ سے کسی گلی سے گزر جاتے، ذکر بھول جاتے، پھر واپس آتے، وہاں سے گزرتے، لوگوں نے کہا حضور تھوڑی دیر پہلے آپ یہیں سے تو گئے تھے، کہا چلا تو تھا مگر ذکر الہی بھول گیا تھا، میری خواہش ہے میرے قدم دنیا میں جہاں جہاں لگے اللہ کے ذکر کے گواہ بنتے چلے جائیں۔ آئے ہائے، یہ بھی تو ذہن تھا نا۔ آپ بھی تو سفر کرتے ہو، گھر سے آفس جاتے ہو، آفس سے پھر گھر آتے ہو، دوستوں میں جاتے ہو، کوئی موٹر سائیکل پر جاتا ہے، کوئی بس پر جاتا ہے، کوئی گاڑی میں جاتا ہے۔ یہ سفر کرتے کرتے اس زمین کے ٹکڑے کو کس بات کا گواہ بنا رہے ہو؟ اکثر لوگ گانے سنتے ہوئے جاتے ہیں، یہاں سے لے کر 15 کلومیٹر تک ساری زمین کو گواہ کیا مگر حرام کام کا گواہ کیا۔ کیا میرا ٹریول ٹائم درود ٹائم نہیں بن سکتا تھا؟ ارے تم نے سننے کا شوق ہے تو سنو نا، نبی پاک کی نعتیں سنو نا، سارا راستہ ذکر مصطفیٰ گواہ بناتے جاؤ نا، درود پاک پڑھتے ہوئے جاؤ، کلمہ پاک پڑھتے ہوئے جاؤ۔ پہلے ہی اتنے گناہوں کے گواہ بنا لیے، پہلے ہی کتنے گناہ کر لیے میں نے، پتہ نہیں زمین کا کون کون سا حصہ میرے گناہ پر گواہ ہے۔ اب کچھ تو نیکیاں کر لوں، اب کچھ تو اچھے عمل کر لوں۔ یہ دعوت اسلامی والے جو مدنی قافلے میں بلاتے نا، جایا کرو، واللہ یہ بڑی اچھی نیکی ہے۔ سفر میں درود پڑھاتے ہیں، دعائیں پڑھاتے ہیں، جدھر بھی نماز کا وقت ہوتا ہے ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ تمام زمین کے ٹکڑے تمہارے ذکر الہی کے، تمہاری عبادت کے گواہ بن جائیں گے۔ نہ بناؤ اپنے خلاف گواہ۔ دنیا میں تو گواہوں کو لوگ پیسے دے کے
ان کی گواہی بولڈ کر دیتے ہیں, گواہوں کو ہی آگے پیچھے کر دیتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کچھ نہیں کر سکو گے, ادھر ماننا ہی پڑے گا. اب آج کے بعد طے کر لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ میں کبھی بھی زمین کو اپنے گناہوں کا گواہ نہیں بناؤں گا, میں سجدوں کا گواہ بناؤں گا, میں درود کا گواہ بناؤں گا, میں تلاوت کا گواہ بناؤں گا, میں انشاءاللہ اچھے کاموں کا گواہ بناؤں گا. جب گناہ کرنے کو جی چاہے تو ڈر جانا کہ یار جس زمین پر کھڑا ہوں قیامت کے دن بول پڑے گی, میں مر جاؤں گا, میں مارا جاؤں گا. سنو اگلے گواہ قیامت کے دن کیا ہوں گے. فرمایا قیامت کے دن بھی گواہ ہوگا اور رات بھی گواہ ہوگی. دن ہے نا, یہ بھی رات گزر رہی ہے, یہ رات بھی گواہی دے گی, یہ دن بھی گواہی دے گا. نبی پاک فرماتے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دن آتا ہے نا تو دن اعلان کرتا, اناؤنس کرتا ہے, اے ابن آدم میں تیرے ہاں نئی مخلوق ہوں, آج جو تو مجھ میں عمل کرے گا کل قیامت کے دن میں اس کی گواہی دوں گا. تو مجھ میں نیکی کر تاکہ میں نیکی کی گواہی دوں, میرے چلے جانے کے بعد تو کبھی بھی مجھے نہیں دیکھ سکے گا. نبی پاک فرماتے رات جب آتی ہے تو رات بھی یوں ہی اعلان کرتی ہے. اب سوچو کہ ہم نے دن اور رات کو کس چیز کے گواہ بنائے. اللہ, اب دن بھی نیکیوں کا گواہ بنانا ہے. فجر کی نماز پڑھ کے, ظہر کی نماز پڑھ کے, عصر کی نماز پڑھ کے, یہ 3 نمازیں دن میں آتی ہیں. جو تینوں نمازیں پڑھتا ہے وہ دن کو اپنے تینوں نمازوں کا گواہ بناتا ہے. مغرب اور عشاء یہ رات میں نمازیں آتی ہیں. جو مغرب اور عشاء پڑھتا ہے وہ رات اپنے سجدوں کا رات کو گواہ بناتا ہے. مبارک انہیں جو روزانہ رات سورہ ملک پڑھتے ہیں, مبارک انہیں جو دن میں درود پاک پڑھتے ہیں. یہ دن اور رات اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے کہ مولا تیرا بندہ سجدے کرتا تھا, تیرا بندہ درود پڑھتا تھا. حرام روزی اس کے پاس مارکیٹ میں آتی تھی, بڑی بڑی اسکیمیں آتی تھی, اے اللہ یہ حرام کو ٹھکراتا تھا اور تھوڑے حلال پر قناعت کرتا تھا. بناؤ نا گواہ اپنے اچھے اعمال کا. نیت کریں کہ اب دن اور رات کو بھی گناہوں کا گواہ نہیں بنائیں گے انشاءاللہ. ہائے ہائے, اگلے گواہ کون ہے؟ وہ ہے کرامن کاتبین, اعمال لکھنے والے فرشتے. قرآن کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں, معزز لکھنے والے کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو. غیب بتانے والے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انسان مقصد زندگی سے غافل ہے. جب اللہ پاک کسی انسان کی پیدائش کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتے کو حکم دیتا ہے اس کی موت کا وقت لکھ اور اس کا رزق لکھ. فرشتہ لکھتا ہے, چلا جاتا ہے. ہماری پیدائش کے وقت ہی موت کا وقت بھی لکھ دیا گیا ہے اور رزق بھی لکھ دیا گیا ہے. پھر ایک اور فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اس کی پیدائش تک حفاظت کرتا ہے. ماں کے پیٹ میں بھی ہماری حفاظت کا رب نے انتظام کیا ہوتا ہے. جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر 2 فرشتے اس پر مقرر کر دیے جاتے ہیں اور یہ اس کی موت تک گناہ اور نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. پھر جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے نا تو یہ فرشتے آسمانوں میں چلے جاتے ہیں. جب یہ قیامت قائم ہوگی تو فرشتے پھر آئیں گے بندے کے پاس اور اس کا اعمال نامہ اس کے گلے میں ڈال دیں گے اور ایک فرشتہ اسے لے کر میدان محشر میں لے جائے گا اور دوسرا فرشتہ اس پر گواہی دے گا. اب غور کیجئے کیا لکھا ہے ہمارے نامہ پر, اور ہم روزانہ فرشتوں کو کیا لکھوا رہے ہیں. گالیاں دینے والا سوچے, فحش باتیں کرنے والا سوچے, گندی باتیں کرنے والا سوچے کہ تم جو کہہ رہے ہو فرشتے کو لکھنا پڑ رہا ہے. فرشتے سے تو شرم کر لو, فرشتوں سے تو شرم کر لو. حرام کام کرتے ہوئے, غلط کام کرتے ہوئے ان کو تو یہ باتیں لکھنے پر مجبور نہ کرو. ہم وہی کہیں جو فرشتے لکھیں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو. اللہ ہمیں کرامن کاتبین, ہمارے کرامن کاتبین میں بھی جو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ اللہ کرے وہ ہمیشہ مصروف ہی رہے, وہ ہماری نیکیاں لکھتا رہے اور اللہ کرے کہ ہماری نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے. اور چھٹا گواہ قرآن نے کیا کہا, وہ کون ہے قیامت کے دن؟ قرآن کہتا ہے تمہارے اعضاء ہوں گے, وہ پارٹ آف دا باڈی. یہ بڑا بندہ کہتا ہے نا میرے ہاتھ ہیں, میرے پیر ہیں, میری زبان ہے. قیامت کے دن یہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے.
اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، فرمایا جس دن ان پر گواہی دیں گے ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس بیان میں ہم نے کچھ قیامت کا ذکر سنا، گواہ کون بنیں گے ہمارے قیامت کے دن، یہ بھی ہم نے سنا۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ان گواہوں کو نیکیوں کا گواہ بناتے ہیں یا گناہوں کا گواہ بناتے ہیں۔ بچ نہیں سکیں گے۔ کوئی بندہ کہنا یار چھپ جاؤں گا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، ارے جناب ایچ اینڈ ایوری تھنگ بلیک اینڈ وائٹ سامنے آ جائے گی۔ ہاں پھر جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کی شان دیکھو، جب یہ بیان ہوا نا تو ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ یار یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں، اب آگے تو میں نیکیاں کروں گا جو پیچھے اتنے گناہ کر لیے۔ شیطان ہے نا، شیطان بندے کے اندر مایوسی پیدا کرتا ہے کہ یار اب تو بخشا نہیں جائے گا، پہلے ہی تو نے زمین کو بدکاری، شراب، جوا، پتہ نہیں کتنے گناہوں کا گواہ بنا لیا، اب تیرا کیا ہوگا؟ ہاں یہ بات بڑی کمال کی ہے کہ میرے رب کی شان دیکھو کہ بندے کے کتنے ہی گناہ کیوں نہ